नाज़रीन, कुछ देर पहले अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ वो प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे कि उन्होंने ईरान को मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दिया है, उनकी मिलिट्री को, उनकी नेवी को, उनके एयर डिफेंस को जो वो फ्लैट कर दिया। जब वो ये बात कर रहे थे कुछ देर पहले, तो यहां बैटलफील्ड के अंदर क्या हो रहा था। नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और CNN ने खुद इसको रिपोर्ट किया और अमेरिका की जानिब से इसको एडमिट किया गया है, सेंटकॉम की जानिब से। F-35 अमेरिका का हिट हुआ है और ये पहला F-35 है जो इस जंग के अंदर इस तरह से हिट हो रहा है कि अमेरिका उसको तस्लीम कर रहा है। इससे पहले ईरान ने कुछ दावे किए हैं लेकिन अमेरिका ने उसको तस्लीम नहीं किया है। ये पहला F-35 है जिसको अमेरिका तस्लीम कर रहा है कि हां ये हिट हुआ है और ये डैमेज हुआ है और इसकी इमरजेंसी लैंडिंग उनको करना पड़ी है वन ऑफ द बेस इन मिडिल ईस्ट, किसी मिडिल ईस्ट के एक मुल्क के अंदर। तो ये भी आपके सामने एक ऐसी बात है कि ये बेसिस बहरहाल जब वो इस्तेमाल कहीं ना कहीं हो रही हैं, तो F-35 जनाब डैमेज हो गया है। तो वो जो क्लेम कर रहे हैं रियलिटी उसके बिल्कुल जब वो बरक्स है। और फिर कुछ देर पहले एक और बहुत बड़ा वाकया हो गया है और उसमें यह है कि ईरान और हिजबुल्लाह की जानिब से एक ज्वाइंट अटैक किया गया है जो इसराइल का ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है। हाइफा में जो उनकी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है उसको निशाना बनाया गया है और इजरायली मीडिया ने इसकी तस्दीक की है और वीडियोस भी सामने आ रही हैं जिसमें बहुत बड़े धुएं के बादल जब वो देखे जा सकते हैं। ये जो ऑयल रिफाइनरी है ये इसराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। रोजाना यहां से 60% जो इसराइल का तेल की जरूरत है वो इस रिफाइनरी से पूरी होती है। 2 लाख बैरल वो इस रिफाइनरी से निकालता है और 60% जो उसकी जरूरत है वो पूरी होती है। इस वक्त ये डैमेज हुई है, ये हिट हुई है कि कितनी तबाह हुई है ये अभी पता चलेगा, लेकिन धुएं के बहुत बड़े शोले जब इसमें से देखे जा सकते हैं। डैमेज तो ये हो गई है, क्या ये मुकम्मल डिस्ट्रॉय हुई है ये देखना है। डैमेज ये हो गई है, तो ये एक बहुत बड़ा वाकया है। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि अगर दोबारा हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक किया गया तो फिर हमारा जवाब जब वो बिल्कुल उसमें 0 रिस्ट्रेंट होगा, उसमें 0% हम जब वो रिस्ट्रेन करेंगे। और अभी जो हमने जवाब दिया है ऑयल पर हमले का जो जवाब हमने दिया है ये हमारी पावर का एक छोटा सा हिस्सा है। ये तो अभी हमने अपनी ताकत का एक थोड़ा सा हिस्सा जब वो इस्तेमाल किया और हमने बेसिकली ये एहतियात इसलिए की है कि जो डी एस्केलेशन की दरखास्त है हमने उस दरखास्त का एहतराम किया है। लेकिन अगर दोबारा हमारे ऑयल के ऊपर हमला हुआ तो फिर उसके बाद कोई एहतियात नहीं बरती जाएगी और ये जंग तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक ईरान के शहरी इलाकों पर जो हमले हैं वो बंद नहीं किए जा सकते किए गए, वो तब तक ये जंग जब जारी रहेगी। इसी दरमियान जो कतर है उसके ऊपर जो अटैक हुआ, उसकी जो सबसे बड़ी LNG जो फील्ड है उसके ऊपर जो अटैक हुआ है उसका लॉस सामने आ रहा है। किस तरह से ये आप देखिए कि अमेरिकी मईशत इससे बराह रास्त हिट हो रही है। इसके जो CEO हैं, कतरी गैस फील्ड के जो CEO हैं, उन्होंने ये बताया है कि $20 अरब का इसमें नुकसान हो गया। $20 बिलियन ये जो प्रोजेक्ट है इस पर $26 बिलियन की जब वो लागत आई थी और इसके अंदर जो सरमायाकारी है, जो इन्वेस्टमेंट है वो अमेरिकन ऑयल कंपनीज ने की थी। 2-3 बड़ी ऑयल कंपनीज है उन्होंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, तो यानी कि उनका पैसा भी डूब गया। तो ओवरऑल ये अमेरिका का पैसा जो है वो यहां पर डूबा है। अमेरिकी मईशत को बहुत बुरे तरीके से यहां पर हिट किया गया है। 17% तक इस गैस फील्ड की, जो कि कतर की सबसे बड़ी गैस फील्ड है, इसकी सलाहियत खत्म हो गई 17% तक। और ये जो जितना डैमेज अभी तक हुआ है इसको बनाने में 5 साल का अरसा लगेगा और बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगेंगे। तो ईरान ने यह कहा है कि अगली बार हम तमाम फैसिलिटीज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यह बहुत ही डेंजरस बात है। दुनिया की जो अमन वाली फोर्सेस हैं उनको आगे आना चाहिए और जो एक एंटिटी की जानिब से जंग छेड़ी गई है उसको रोकना चाहिए, वगरना इसके असरात फैलते चले जा रहे हैं। लेकिन दुनिया में कोई अमन की फोर्सेस बची नहीं है क्योंकि ये जंग बाकायदा तौर पर एक आलमी जंग के अंदर तब्दील होने जा रही है। कैसे? सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि नेटो कंट्रीज इस जंग को ज्वाइन करने जा रहे हैं। इस वक्त का ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये फैसला जो है सामने आ रहा है जंग के हवाले से, इसके स्कोप के हवाले से और इसके एक आलमी जंग में तब्दील होने के हवाले से। यूरोपियन पावर जो कि नेटो पावर्स है और जापान, इन्होंने कुछ देर पहले ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की है और इन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अपनी जंगी बेड़े भेजने जा रहे हैं। वो ऐलान जो अभी 72 घंटे पहले उन्होंने डिनाई कर दिया था और ये कह रहे थे कि भाई हमारी नेवीज वहां पर जाकर क्या करेंगी और ये सारा कुछ। लेकिन अब जो भी हुआ है, प्रेशर आया व्हाट्सएवर फ्रांस,
برطانیہ، جرمنی، نیدرلینڈ، یہ سارے کے سارے، یہ ساری نیٹو پاورز ہیں، اور جاپان جو کہ نیٹو پاور نہیں ہے لیکن سب سے بڑا ان کا اتحادی ہے، جاپان اور یورپینز، انہوں نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ وی آر ریڈی۔ آئی تھنک کہ بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں، لیکن ون آف دا فیکٹر یہ ہے کہ جو کل سپریم لیڈر اور فرانس کے صدر کی بات ہوئی ہے، تو اس کے بعد سے میرے خیال سے فوری نیٹو کی میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہو رہا ہے، کیونکہ ان کے جو ہے جہاز وہاں سے نہیں گزر پا رہے ہیں، تو یہ اس کو جب وہ جوائن کرنے جا رہے ہیں، تو نیتن یاہو کی جو جنگ ہے اس کو باقاعدہ طور پر یہ اپنی جنگ بنانے جا رہے ہیں، اور اس سے ظاہر ہے اس کا سکیل اب کتنا بڑا ہو جائے گا، ساری دنیا اس میں آ گئی ہے، تو ایفیکٹولی اگر اس میں کوئی نہیں ہوگا ڈائریکٹلی تو وہ نارتھ کوریا نہیں ہوگا، رشیا نہیں ہوگا، چائنا نہیں ہوگا، یہ تین ملک جب وہ ڈائریکٹلی نہیں ہوں گے، باقی ساری دنیا تو ہے، جاپان بھی آ گیا، یورپ بھی آ گیا، امریکہ بھی آ گیا، کینیڈا بھی آ گیا، سب کے سب تو آ گئے، اور پھر یہیں پر گلف بھی انٹر ہو سکتے ہیں۔ یو ای نے انڈیا دے رکھا ہے کہ وہ ایسے کسی الائنس کا حصہ بن سکتا ہے، تو یہ کائنڈ آف وہ بھی الائنس ہے جیسے صدام حسین کے خلاف بنا تھا، اسی طرح یورپ بھی تھا، اس میں 40 ملک جو وہ شامل تھے، تو اب یہ سارے ملک اس میں شامل ہو رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ جنگ تو صرف کویت کی ٹیریٹری اور عراق کی ٹیریٹری کے اندر تک محدود تھی، لیکن یہ جنگ تو آلریڈی ریجن سے بھی باہر نکل چکی ہے، اور ادھر نیٹو مزید ایئر ڈیفنس جب ٹرکی میں ڈپلائی کر رہا ہے، اور پھر کوئی فالس فلیگ، تو اس لیے ایک باقاعدہ عالمی جنگ کا منظر پیش کر رہی ہے، اور ان کے اس فیصلے کے بعد نارتھ کوریا کہیں نہ کہیں اس میں مزید انوالومنٹ جب وہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ پیسیفک کے ملک بھی تو اس میں آ رہے ہیں نا، تو نارتھ کوریا بھی اس میں آ سکتا ہے، چائنا رشیا ظاہر ہے وہ ڈائریکٹلی نہیں آئیں گے۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے سب سے پہلے جو ہیڈ لائن رکھنے جا رہا ہوں وہ عمان کے فارن منسٹر جو کہ ان مذاکرات کا حصہ رہے۔ اچھا، عمان ایک ایسا ملک ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ زبردست اپروچ لیا اور بڑی بہادرانہ اپروچ لی ہے۔ مثال کے طور پہ یمن کے اوپر جو جنگ مسلط کی گئی مڈل ایسٹ کے ملکوں کی جانب سے، جس میں ہزاروں بچے مارے گئے اینڈ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف اوور آل کیجویلٹیز ہوئیں، اور اس وقت بھی یمن جو ہے وہ قحط فیس کر رہا ہے، خانہ جنگی اس نے فیس کی ہے، اور ابھی وہ سٹیبل نہیں ہے اور قحط ہے یمن کے اندر۔ مڈل ایسٹ کے ملکوں نے جنگ مسلط کی یمن کے اوپر، جس میں امریکی میونیشن استعمال ہوا، امریکی انٹیلیجنس استعمال ہوئی، انڈائریکٹلی اسرائیل اس میں شامل تھا، ان سب نے مل کر یمن پر بمباری کی اور کئی سال تک یہ کرتے رہے۔ عمان واز دا اونلی کنٹری جس نے اس میں شرکت نہیں کی۔ اچھا، مڈل ایسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، مصر بھی تھا، یہ سارے تھے، پاکستان کے اوپر دباؤ تھا، پاکستان اس جنگ میں یمن کے خلاف نہیں گیا، تو عمان نے بڑا بریو سٹانس لیا کہ ہم اس جنگ میں نہیں جائیں گے۔ پھر کل کو جب انصار اللہ سے مذاکرات کرنے پڑے تو وہ عمان میں ہی ہوئے۔ اس وقت جب او آئی سی کنڈیم کر رہا ہے ایران کو، اور اس وقت جو سب سے بڑا سرکس دنیا میں جاری ہے وہ یہ ہے کہ ساری دنیا ایران کو کنڈیم کر رہی ہے، جینوسائیڈ کرنے والوں کو اور پھر مزید جنگیں چھیڑنے والوں کو کنڈیم نہیں کر رہے ساری دنیا، اور سب سے بڑی سرکس تو یہ ہے کہ او آئی سی ممالک وہ ایران کو کنڈیم کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑا سرکس ہے۔ اور یہ جو اپروچ ہے اس وقت لی گئی ہے، ظاہر ہے یہ دنیا کو مزید تباہی کی طرف دھکیل رہی ہے، کہ جب آپ ذمہ داروں کی بجائے مظلوم کو کنڈیم کریں گے تو پھر ظالموں کی جو بدماشی ہے وہ اور بڑھے گی۔ تو ایسے موقع کے اوپر بھی عمان جو ہے وہ کھل کر سامنے آیا اور اس نے انتہائی بہادرانہ اپروچ لی ہے اور دنیا کے سامنے سچ رکھ دیا۔ عمان چونکہ مذاکرات کا حصہ تھا اور عمان کے فارن منسٹر پرپوزل لے کر واشنگٹن میں موجود تھے جس وقت ایران کے اوپر حملہ ہو رہا، تو انہوں نے یہ سچ رکھا ہے، اور یہ سچ سب تک پہنچنا ضروری ہے کہ ایران کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا سوائے رسپونڈ کرنے کا، اور کتنی بڑی زیادتی ایران کے ساتھ کی گئی ہے، کتنا بڑا دھوکہ ان کو دیا گیا ہے۔ انہوں نے دی اکانومسٹ کے اندر آرٹیکل لکھا ہے اور یہ دنیا کو مخاطب کیا اور او آئی سی کو مخاطب کیا اور سب ان ممالک کو جو ایران کو کنڈیم کر رہے ہیں۔ ذرا اسرائیل اور امریکہ کی بدماشی دیکھیے۔ عمانی فارن منسٹر بلیمز اسرائیل فار ڈیریلنگ نیئر یو ایس ایران ڈیل۔ اب یہ وہ شخص ہیں جن کی کریڈیبلٹی میں نے آپ کو بتائی، عمان ایز اے کنٹری اس کی کریڈیبلٹی، اینڈ ہی واز ڈائریکٹلی پارٹ آف دا نیگوسیشن۔ انہوں نے کس کو بلیم کیا؟ اسرائیل کو۔ اینڈ عمان وہ بھی ملک ہے جس نے کیٹاگوریکلی ڈینائی کیا ہوا ہے کہ ہم نارملائزیشن نہیں کریں گے۔ سو عمان کہہ رہا ہے کہ اسرائیل نے ڈیریل کیا، تباہ کیا، خراب کیا اس ڈیل کو جو بالکل ہونے جا رہی تھی۔ امریکہ ایران ڈیل ہونے جا رہی تھی، عمان کے فارن منسٹر کہہ رہے ہیں، اور اسرائیل نے حملہ کر کے، جب اس کو پتا چلا کہ یہ ڈیل ہونے جا رہی ہے تو اس نے حملہ کر کے اس کو نقصان پہنچایا، اس ڈیل کو۔ تو ایک ایسی جنگ جو بذریعہ ڈپلومیسی ٹالی جا سکتی تھی، اسرائیل نے وہ جنگ شروع کی۔ یہ ڈیل بالکل پاسبل تھی اور یہ ہونے جا رہی تھی۔
انہوں نے کہا کہ یہ جنگ ایک بالکل تباہی سب کے لیے لے کر آ رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو ٹرمپ انتظامیہ ہے، یہ لفظ سب سے بڑا امپورٹنٹ ہے، انہوں نے کہا ٹرمپ انتظامیہ ہیز لاسٹ دا کنٹرول اوور اٹس فارن پالیسی. امریکی فارن پالیسی امریکہ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے. ٹرمپ انتظامیہ کے ہاتھ سے امریکی فارن پالیسی نکل چکی ہے، یہ اسرائیل کے ہاتھ میں ہے. اسرائیل کنٹرول کر رہا تھا ٹرمپ انتظامیہ کو، اور وہ جنگ میں ان کو دھکیل کر لے. ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. عمان کا فارن منسٹر بتا رہا ہے کہ یہ تو اسرائیل کے قابو میں آئے ہوئے ہیں. اور اس طرح سے گروئنگ ایویڈنس سامنے آ رہا ہے کہ کس طرح سے ٹاکس جو وہ ایڈوانس سٹیجز تک پہنچ چکی تھی. عمان کے فارن منسٹر نے بتایا کہ بالکل ہم فائنلائز کرنے کے قریب تھے ڈیل کو، اور ایران نے حیران کن سطح کے اوپر بہت زیادہ فلیکسیبلٹی دکھائی تھی. خاص طور پر جو بہت زیادہ سینسٹیو ایشوز تھے اس پر بھی ایران پیچھے ہٹ گیا تھا، اور ایران اس کے لیے ریڈی ہو گیا تھا کہ ایک انٹرنیشنل میکنزم جو بھی بنانا چاہتے ہیں وہ بنا لیں ان کے نیوکلیر پروگرام کو اوور سائٹ کرنے کے لیے. اور جو ان کی کچھ سینسٹیو نیوکلیر سائٹس ہیں وہاں پر بھی انٹرنیشنل جو سرویلنس ہے وہ کی جا سکے، اس کے لیے بھی ایران تیار ہو گیا تھا فار دا ویری فرسٹ ٹائم. اور اس کے علاوہ ایران اس میں بھی تیار ہوا کہ کانفیڈنس بلڈنگ جو میئرز ہیں وہ لیے جائیں گے. یعنی ایران اور امریکہ میں جو ہے وہ اعتماد کا فقدان ہے نا، دونوں ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے، تو ظاہر ایران خاص طور پر نہیں کرتا جو امریکہ کا بیہیویئر ہے. تو اس پر بھی ایران راضی ہوا کہ ہم ایک ٹرسٹ بلڈنگ میئرز لیں گے کہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر اعتماد جو بحال کر سکیں. اس مومنٹم کے باوجود اس پروسیس کو ابرپٹلی جب وہ ڈسٹرائے کر دیا گیا، اور یہ ایک شوق تھا بٹ ناٹ اے سرپرائز کہ جب ان ٹاکس کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ایران پر حملہ کر دیا گیا. انہوں نے کہا کہ شوق ہمیں ضرور لگا لیکن ہم سرپرائز نہیں ہوئے، کیونکہ ہم یہ جانتے تھے کہ اسرائیل کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. فیو آورز آفٹر دا لیٹسٹ اینڈ موسٹ سینسٹیو ٹاکس، امریکہ اینڈ اسرائیل اگین لانچڈ unlawful military strike against the peace that had briefly appeared possible. اس امن کے اوپر انہوں نے جنگ چھڑی ہے جو کہ پاسبل ہو سکتا تھا. اور جب یہ حملہ ہو رہا ہے تو دیکھیں ادھر ٹاکس ہوئی ہیں جنیوا میں، ایران کے فارن منسٹر واپس آئے ہیں، اور ایران نے ایک پرپوزل دیا ہے عمان کے فارن منسٹر کو. عمان کے فارن منسٹر وہاں سے لے کر چلے ہیں اور امریکہ پہنچے. ابھی وہ واشنگٹن میں پہنچے ہیں، ایک آدھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، جے ڈی وینس سے ان کی ملاقات ہوئی. وہ وہاں اس لیے گئے تھے کہ اگر اسٹیو وٹکوف جو جیرڈ کشنر کر رہا تھا وہ تو ان کو سمجھ آ رہی تھی کہ یہ تو اسرائیل کے مفادات کے لیے کام کر رہا ہے. ابھی نیو یارک ٹائم میں بھی غالباً یا کسی اور میڈیا میں سٹوری شائع ہوئی ہے کہ یہ تو موساد کے ایسٹ ہے. تو وہ یہ پرپوزل لے کر ڈائریکٹ واشنگٹن گئے کہ ٹرمپ تک یا جے ڈی وینس تک یہ بات پہنچائی جائے کہ ایران کس طرح سے تیار ہے مذاکرات کے لیے اور یہ چیزیں ساری حل کرنے کے لیے تیار ہے. یہ ابھی وہاں پر پہنچے ہیں، ابھی ایک آدھ ان کی ملاقات ہوئی اور ساتھ ہی حملہ ہو گیا. دیٹ مینس کہ وہ تیاری تو پھر اسرائیل نے جو ہی اس کو بھنک لگی کہ یہ حملہ یہ ڈیل کہیں ہو سکتی ہے، اس نے جنگ لانچ کر دی. اب مجھے بتائیں کہ او آئی سی کے پاس کیا آپشن ہے، مطلب او آئی سی کے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ الٹا کنڈمنیشن اس ایران کو کی جا رہی ہے جو اس حد تک جا رہا تھا، اور اس کی گواہی عمان دے رہا ہے. ایران کی گواہی عمان دے رہا ہے اور عمان کی کریڈیبلٹی میں نے آپ کے سامنے رکھی. اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی زیادتی، اتنا بڑا دھوکہ. اب ایران کیا کرے مجھے بتائیے. تو یہ جو دیکھیے یہ بڑی ہی خطرناک بات ہے، یہ جو اپروچ لی جا رہی ہے کہ الٹا مظلوم کو کنڈیم کیا جا رہا ہے، جس پر ظلم ہو رہا ہے، جس پر جو ہے وہ اتنی بدماشی کے ساتھ جنگ لانچ کر دی گئی، جس کے اتنے لوگ مارے گئے ہیں، اس کے ملک کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. کھلے عام بتایا جاتا ہے کہ اب اس کو ہم اسیسینیٹ کریں گے، پھر اس کو کریں گے، پھر اس کو کریں گے، اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس اتنی بھونڈی اپروچ کے بعد دنیا کا حشر نشر کیا ہونے جا رہا ہے. آلریڈی جو غزہ پر اپروچ لی گئی اس کا حشر یہ، اور جو یہاں تو عمان کے فارن منسٹر نے سچ جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھا ہے، لیکن اگین اس سچ کو سننے کے لیے فی الحال کوئی بھی تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ہر کوئی اپنا اپنا جو موقف ہے. ایران کو سب جو ہے وہ کنڈیم کر رہے ہیں. اچھا، سی این این نے بتایا کہ جناب F-35 گر گیا ہے فار دا فرسٹ ٹائم. $100 ملین اس کی مالیت ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت ہو رہا ہے
جب یہاں پر امریکہ یہ دعویٰ کر رہا ہے، امریکی آفیشلز، ٹرمپ آفیشلز کے انہوں نے بڑی وائڈ سپریڈ سکسیس حاصل کی ہے، بڑی ان کو کامیابی ہو رہی ہے، اور ڈیفنس سیکٹری جو کہ وار سیکٹری ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ڈیسائسولی ہمیں فتح حاصل ہو رہی ہے، اور ایران کا ایئر ڈیفنس ہم نے فلیٹن کر دیا. تو یہ تو ایئر ڈیفنس نے کام کیا نا. تو یعنی جب ایران فلیٹن ہو چکا ہے تو بھی وہ F-35 گرانے کے قابل ہے. اٹس مین کہ بہت بڑا ڈفرنس ہے ان کے دعووں میں اور ریالٹی میں. اور اسی درمیان جو سب سے بڑی خبر ہے، شکست اور بڑی ہزیمت والی شکست ہے. امریکہ مجبور ہوا رشیا کے آئل پر سینکشنز ہٹانے کے لیے. اور اس وقت کیا خبر ہے، امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایران کا جو آئل ہے اس کے اوپر سینکشن ختم کر سکتے ہیں تاکہ آئل پرائسز جو وہ سٹیبل کی جا سکے. آپ ذرا اندازہ کر سکتے ہیں، مطلب شکست کا بھی کوئی درجہ ہوتا ہے. جنگ کس کے خلاف ہو رہی ہے؟ ایران کے خلاف. برباد کس کو کرنا ہے؟ ایران کو. اور ایران کے اوپر سینکشن ختم کی جا سکتی ہیں تاکہ آئل پرائسز کو سٹیبل کیا جائے. مجھے بتائیے اب کیا بات کی جائے؟ یہ انتظامیہ، اور عمان کے فارم منسٹر بتا رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں. یہ انتظامیہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا، بالکل ریالٹی سے دور. اچھا اب یہ کون سا آئل ہے؟ یہ وہ آئل ہے جو 140 ملین بیرل یہ آئل ہے. جنوری اور فروری میں ایران نے بہت زیادہ آئل جو وہ اس کی پروڈکشن کی، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ کہیں جنگ ہونے جا رہی ہے. تو اس نے بہت سارا آئل جو ہے وہ لوڈ کر کے بھیج دیا چائنا کی طرف. یہ آئل جو ہے اس وقت سمندروں میں پھنسا ہوا ہے. 40 ملین بیرل جو وہ کہیں ساؤتھ چائنا سی میں ہے. اس کے علاوہ بہت سارا جو ہے وہ سنگاپور کے قریب ہے. یہ وہ آئل ہے جو یعنی ٹینکرز میں لوڈ کھڑا ہے اور سمندروں میں ہے. ابھی یہ پہنچ نہیں سکا جہاں پر اس کو جانا تھا. 140 ملین بیرل. اب امریکہ عارضی طور پر اس آئل کے پر سینکشن ختم کرنے جا رہا ہے کہ ایران یہ اپنا آئل انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچ لے. یہ آئل جا کر وہ مارکیٹ میں بیچ لے. یہ ایران کس کو؟ ایران کو الاؤ کر رہے ہیں. ادھر رشیا کو الاؤ کر رہے ہیں، ادھر ایران کو الاؤ کر رہے ہیں. تو اب یہ مطلب شکست تو ہو گئی ہے نا، شکست تو ہو گئی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 10 سے 14 دن تک جو آئل ہے اس کی ضرورت یہ پوری کر سکے گا. انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو سپلائی کا گیپ ہے وہ 10 سے 14 ملین بیرل پر ڈے ہے. جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں سپلائی کا گیپ پیدا ہوا ہے 10 سے 14 ملین. تو وہ 140 ملین سے روزانہ اس گیپ کو پورا کیا جائے گا، اور 10 دن کم سے کم یہ گیپ اس طرح سے پورا ہوتا رہے گا. تو 10 دن تک ہم پرائسز سٹیبل کر لیں گے. اب اس میں کیا کہا جا سکتا ہے، آپ ذرا اندازہ کریں. اچھا ادھر امریکہ اور اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ ہم نے 320% تک ایران کا میزائل طاقت ختم کر دی ہے، جس پر ایران کے سپیکر سامنے آ رہے ہیں اور انہوں نے تنزین کہا ہے کہ اچھا انہوں نے 330% ہمارا میزائل پروگرام ختم کر دیا ہے. لیکن ایران تو ویری ہائی ریٹ کے اوپر اپنے میزائل جو وہ لانچ کرنا جاری رکھے ہوئے. اب امید ہے کہ اب ایسا لگتا ہے کہ یہ کہیں گے کہ 500% ایران کا میزائل پروگرام ختم کر دیا. یہ ایک یونیک اچیومنٹ ہے جو امریکی ملٹری نے حاصل کی ہے. جو ریزسٹنس گروپس ہیں اکراس دی ریجن دے افیم allegiance سپورٹ ٹو سید مجتبیٰ، یعنی وہ اپنی سپورٹ کا اعلان کر رہے ہیں نئے سپریم لیڈر کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور بحرین اور یہاں پر ایک بار پھر جو ہے وہ اٹیکس جو ہے وہ کیے گئے ہیں. اس وقت یہ حملے وہاں پر کیے جا رہے ہیں. اور ادھر ایران نے آئل ریفائنری اور ادھر حزب اللہ نے آئل ریفائنری اسرائیل کے اندر جب وہ ہٹ کی ہیں، جہاں پر آگ لگی ہوئی ہے، جہاں سے 60% آئل آتا ہے. ابھی پتہ چل جائے گا کہ وہاں پر کتنا ڈیمیج ہوا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا جواب ابھی مکمل نہیں ہوا ہے جو آئل پر حملہ ہوا ہے پہلے والے کا. اگر یہ دوبارہ حملہ کریں گے تو پھر تو جواب کوئی اور ہی ہوگا نا. لیکن جو انہوں نے پہلے خلیج فارس میں ان کے ایرانی گیس فیلڈ پر حملہ ہوا ہے کل رات، اس کا جواب ہم ڈیفرنٹ انداز میں دے رہے ہیں. تو میرا اندازہ یہ ہے کہ اسرائیل حملہ کرنے جا رہا ہے پھر ایران کے انفراسٹرکچر آئل انفراسٹرکچر کے اوپر، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہیں سے مزید کیوس پھیلے گا، یہیں سے گلف اور ایران کے آپس میں جنگ ہوگی، یہیں سے باقی دنیا اس جنگ میں ڈریگ ہوگی، کیونکہ آئل میں سب کی جان ہے. تو وہ یہ سارا کچھ جو وہ کرنے جا رہا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے. برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، نیدرلینڈ اینڈ جاپان ایکسپریس ریڈینس کہ ہم اپنے جنگی بیڑے بھیجنے کے لیے تیار ہیں. اب یہ اٹلی والا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اٹلی میں اگلے 48 گھنٹوں میں ریفرینڈم ہونے جا رہا ہے، اور اٹلی کہہ رہا ہے ہم تو جنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں. اور فرانس جس کا 70% پاپولیشن خلاف ہے جنگ کے. تو یہ سارے نیٹو نیشنز ہیں جو اس جنگ کے اندر شامل ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. اور انہوں نے کنڈیم کیا ہے ایران کو.
ایران کو کنڈیم کیا ہے. اچھا جو پیٹی حیثیت ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو گلف مالک ہیں یہ تو ہمیں ان پر بڑا پراؤڈ ہے, یہ اب زیادہ کھل کر ہمارے ساتھ آ گئے ہیں, یہ اس نے دعویٰ کیا. اچھا اب یہ جو ملک ہے انہوں نے کیا اعلان کیا ہے؟ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ یہ جنگی بیڑے جناب وہاں پر بھیج رہے ہیں اور ہم تو اپنے ڈیفینسو پرپز کے لیے جا رہے ہیں. یعنی اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ ان کے جنگی بیڑے وہاں پر جائیں گے, ایران آگے سے ظاہر ان پر اٹیک کرے گا, تو اس کے بعد پھر یہ ایران پر بھی بمباری کریں گے اور فل سکیل انداز میں داخل ہو جائیں گے. لیکن فی الحال یہ جنگی بیڑے وہاں پر بھیجیں گے اور جو ڈرونز ہیں اور ان کو میزائلوں کو انٹرسپٹ کریں گے اور ٹینکرز کو وہاں سے اسکارٹ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اصل میں جنگ میں جا رہے ہیں نا, جو وار زون ہے اس میں یہ داخل ہونے جا رہے ہیں جس میں یہ پہلے جانے کے لیے تیار نہیں تھے. تو یعنی یہ نیٹو کی انٹری ہو رہی ہے جنگ کے اندر. یہ اس جنگ کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ نیٹو اس جنگ کے اندر انٹر ہو رہا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا کہ دے آر پریپیئرنگ ٹو انٹر اے کمبیٹ زون, اے وار زون, دے آر ایکسپٹنگ دا رسک دیٹ دے may have to fire back if attacked. یعنی وہ اس وار زون کے اندر جا رہے ہیں جس میں ان کے سامنے یہ رسک ہے کہ ان پر حملہ ہوگا, تو وہ اس رسک کو اڈاپٹ کر رہے ہیں, ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ ہاں ہم پھر جوابی اٹیک کریں گے. یعنی ایک بیانیہ ہے کہ جی ہم ڈیفینسو پرپز کے لیے جا رہے ہیں, لیکن وہ جنگ میں شرکت ہے نا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہاں پر ہونا کیا ہے, کیونکہ ایران نے اٹیک کرنا ہے, پھر یہ کہیں گے دیکھو ایران نے ہمارے پر اٹیک کر دیا. تو اسی وجہ سے یہ پہلے نہیں آ رہے تھے, اب آ رہے ہیں. سو یہ ایفیکٹولی جنگ کو جب وہ جوائن کرنے جا رہے ہیں, تو اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اتنے ملک اور امریکہ اور اسرائیل اور جرمنی اور فرانس اور برطانیہ اور اٹلی اور نیدرلینڈ اور جاپان, کیا ایران ان سب سے لڑ سکتا ہے؟ یہ بہرحال اب دیکھیں گے اس کو, اور یہ سب سے بڑا سوال رہے گا. کیونکہ دیکھیں ایران ان سب کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے, ان سب کے آرڈر کو, طاقت کو چیلنج کر رہا ہے, تو پھر یہ سارے کے سارے آ رہے ہیں. گلف بھی اس میں جوائن کر سکتے ہیں, دیر از اے ہائی پاسبلٹی کہ سب, کیونکہ دیکھیں ساری دنیا کیا بیان بنا, ایران خطرہ, ایران خطرہ, تو یہ سب آ رہے ہیں ایران کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے. تو پھر رشیا, چائنا اور نارتھ کوریا کی کیا پوزیشن رہے گی, اور کیا ایران ان سب سے لڑ سکتا ہے اور سروائیو کر سکتا ہے؟ اور ایک فالس فلیگ بھی وہاں پر ساتھ ساتھ اس کے بھی خطرات ہیں, اور نیوکلر کے خطرات ہائیسٹ لیول کے اوپر ہیں. تو جناب علی یہ اس وقت کی صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ جب شیئر کیا, آپ نے رائے سے روکا کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.